हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फेमस पर्सनैलिटीज़ बाय MHK। यहाँ हम आपको दुनिया के तमाम मशहूर लोग और उनसे रिलेटेड वाक़यात के बारे में बताएंगे। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट अपडेटेड टू न्यू वीडियोस। आज हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के पहले इंसान थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ही अल्लाह ताला का फरिश्तों से मुकालमा हुआ। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने इरादा किया कि ज़मीन को आबाद किया जाए तो इंसान की तख्लीक हुई। क्योंकि जिन इस काबिल नहीं थे, उनमें इतनी अक्ल व दानिश नहीं थी कि वो ज़मीन में रहते। फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा कि ऐसी मखलूक को क्यों आप पैदा करते हैं जो ज़मीन में फसाद बर्पा करेंगे और खून रेजी करेंगे, और हम बराबर आपकी तस्बीह करते हैं और पाकी बयान करते हैं। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला के पास ज़मीन की मट्टी लाई गई। ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी की एक मुट्ठी से पैदा फरमाया। मट्टी को अल्लाह ने पूरी ज़मीन से उठवाया। इस मिट्टी को पानी से तर किया गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने इंसान को लेसदार और चिपकने वाली मट्टी से पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने अपने मुबारक हाथों से इंसान का ढांचा तैयार किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने अपने दोनों हाथों से पैदा किया। फिर एक मुकर्रर मुद्दत तक छोड़े रखा, यहाँ तक कि गीली मट्टी खुश्क हो गई, इसका रंग स्याह हो गया, बदबू आने लगी। फिर वो खनखनाती मट्टी में बदल गई और आखिरकार ठीकरे की सूरत इख्तियार कर गई। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और यकीनन हमने इंसान को खनखनाती खुश्क मट्टी से पैदा किया जो कि बदबूदार और स्याह रंग के गारे से खुश्क हुई थी। और फरमाया, अल्लाह ने इंसान को खनखनाती मट्टी से पैदा किया जो कि ठीकरे की तरह थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 मीटर था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने बनाया तो उनके ढांचे को 40 रातें छोड़े रखा। इब्लीस इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। इब्लीस ने देखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पेट है। वो समझ गया कि ये मखलूक अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकेगी, क्योंकि जिन्नात और फरिश्तों के पेट नहीं होते। इब्लीस आता, आपको ठोकर लगाता तो आपके जिस्म से ऐसी आवाज़ आती जैसी खाली मटके पर हाथ मारने से आती है। एक मर्तबा फरिश्तों का उनके पास से गुजर हुआ तो वो घबराने लगी। इब्लीस भी आदम अलैहिस्सलाम को देखकर घबराता और कहता कि तुझे किसी खास मकसद के लिए पैदा किया गया है। ये कहकर आदम अलैहिस्सलाम के मुंह में दाखिल हो जाता और कमर के रास्ते बाहर आ जाता और फरिश्तों से मुखातिब होकर कहता कि इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर मुझे इस पर मुसल्लत कर दिया गया तो मैं इसको हलाकत में डाल दूंगा, और अगर इसे मुझ पर मुसल्लत कर दिया गया तो मैं इसकी नाफरमानी करूंगा। अल्लाह ताला ने इसमें रूह फूंकी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मैं इसको ठीक ठाक कर लूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब इसके सामने सजदे में गिर पड़ना। जब रूह फूंकी गई तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह मुकम्मल होने से पहले ही उन्हें अपनी रहमत से सरफराज किया। जब रूह उनकी आंखों में दाखिल हुई तो उन्होंने जन्नत के फलों को देखा, उनमें गौर व फिक्र करने लगे। फिर जब रूह पेट में दाखिल हुई तो खाने की तलब महसूस हुई। अभी रूह टांगों तक पहुंची भी न थी कि खाने की ख्वाहिश पहले ही महसूस होने लगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान जल्दबाज मखलूक है। जब मुकम्मल रूह दाखिल हो गई तो अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर हाथ फेरा, और हाथ फेरते ही उनसे क़यामत तक पैदा होने वाले इंसान बाहर निकल आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद उनके सामने जाहिर हो गई, और ये बात निहायत वजाहत के साथ कुरान और हदीस में मौजूद है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने इस आयत के बारे में पूछा, और जब आपके रब ने औलाद आदम की पुश्त से उनकी औलाद को निकाला और उनसे उन्हीं के बारे में इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, हम सब गवाह बनते हैं, ताकि तुम लोग क़यामत के रोज़ यूँ ना कहो कि हम तो इससे महज बेखबर थे, या यूं कहो कि पहले पहले तो शिर्क हमारे बड़ों ने किया और हम उनके बाद की नस्ल में हुए, लिहाजा क्या तू उन गलत राह वालों के फेल पर हमें हलाकत में डालेगा? हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस आदमी के जवाब में फरमाया, मैंने सुना है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, अल्लाह ने आदम को पैदा किया, अपने दाएं हाथ को उनकी पुश्त पर फेरा तो इससे नस्ल इंसानी को बाहर निकाला और उनकी तरफ इशारा करके फरमाया,
میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ لوگ جنت والوں کے اعمال کریں گے۔ پھر اپنے ہاتھ کو دوبارہ آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو اس سے نسل انسانی کو باہر نکالا اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں نے انہیں آگ کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ لوگ آگ والے اعمال کریں گے۔ اس پر ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ہمارے اعمال کس حساب میں شمار ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے جنت والے کاموں پر لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ جنت والے اعمال میں سے ہی کسی عمل پر اس کا موت سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کو آگ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے آگ والے اعمال پر لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ آگ والے اعمال میں سے کسی عمل پر مرتا ہے۔ ہر شخص کے لیے اس کام میں آسانی پیدا کر دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، لیکن یہ بات ہر وقت ذہن میں موجود رہنی چاہیے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے، وہ اپنی عقل اور فکر کی روشنی میں عمل پیرا ہو کر خود کو جنتی بنا لے یا عقل کا استعمال نہ کرتے ہوئے خود کو شیطان کا پجاری بنا لے اور جہنم میں چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے، انسان کی مرضی ہے کہ جنت کے اعمال کرے یا جہنم میں جائے۔ ہر انسان میں دونوں طرف جانے کی طاقت اور صلاحیت موجود ہے۔ ہر انسان کو جو بھی رویہ اختیار کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو اس کا علم تھا، اس لیے اللہ نے اپنے علم کے مطابق تقدیر لکھ دی۔ اب ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ تقدیر میں موجود ہے، تقدیر سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اور تقدیر بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھی گئی ہے اس لیے اس میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ تقدیر کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے، یہاں پر اس کی تفصیل ممکن نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ ابلیس ایک بہت نیک بزرگ جن تھا، اسی بنا پر بلند مرتبہ پا کر فرشتوں کی صف میں شامل ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا جبکہ میرا حکم تیرے لیے بھی تھا؟ اس نے کہا، میں سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ ابلیس نے تکبر کیا تو اللہ نے فرمایا، تو اس سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ پھر شیطان نے کہا، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجیے، یعنی اتنی لمبی عمر دے دیجیے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، موت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت دے دی گئی، لیکن اس مقررہ وقت تک جب شیطان اس بات سے مطمئن ہو گیا اسے مہلت دے دی گئی۔ تب اس نے کہا، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو بھی تیرا حکم مانے گا میں اس کو جہنم سے بھر دوں گا، جو انسان بھی تیرا پیروکار بنے گا وہی جہنم کا مستحق رہے گا، اگر میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا نافرمان ابلیس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو فرشتوں سے بھی بڑا عالم بنا کر پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کو سلام کہہ کر آؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے اور جا کر انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا، وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا نام جانتے تھے اور استعمال بھی جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل و علم میں بلند درجے عطا فرمائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں پر ان چیزوں کو پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتے کہنے لگے، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، مکمل حکمت و علم والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ آدم ہر چیز کا نام بتانے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، میں نے تم سے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب جاننے والا میں ہی ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپا رہے ہو۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے کیا بات چھپا رہے تھے؟ خاص والی بات یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ معزز اور عالی مخلوق پیدا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں جب کافی عرصہ گزار لیا تو وہ خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگے۔ ایک روز آدم علیہ السلام سو رہے تھے، اٹھے تو اپنے پاس ایک عورت کو بیٹھے پایا۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھنے لگے، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، حوا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ وہ بولی، آپ کے لیے، تاکہ آپ مجھ سے سکون اور انس حاصل کریں۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو حوا سے باتیں کرتے دیکھا تو کہنے لگے، اب یہ ایک اور مخلوق پیدا کر دی گئی ہے۔ آدم نے مشہور چیزوں کے نام تو بتا دیے تھے، ان سے اس چیز کا نام پوچھنا چاہیے۔ انہوں نے آدم سے سوال کیا، یہ کون ہے؟ آدم نے جواب دیا، حوا۔ فرشتوں نے کہا، اس کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟
آپ نے جواب دیا اس لیے کیونکہ یہ ایک زندہ چیز سے پیدا کی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ کسی معاملے کے لیے حاضر ہو تو بھلائی والی بات کرے یا خاموش رہے، اور عورتوں کے معاملے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں زیادہ حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت سے نرمی کا برتاؤ رکھو۔ اب شیطان نے آدم اور حوا کو پھسلانے کی کوشش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر شیطان نے ان دونوں کو یوں وسوسہ ڈالا، اس نے انہیں کہا کہ اس درخت کو کھانے سے ہمیشگی اور بقا ملتی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت حاصل ہوتی ہے، اور اس وسوسے کا مقصد تھا کہ ان کو بے پردہ کر دے۔ پہلے سطر ڈھانپ رکھا تھا، جب انہوں نے اس درخت سے کھایا تو لباس گر گیا۔ یہی شیطان چاہتا تھا۔ اس نے ان دونوں کو یہ لالچ دیا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ان دونوں کے روبرو قسمیں کھانے لگا تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ تب سے جھوٹی قسموں کی ابتدا ہوئی۔ پھر انہوں نے درخت کا پھل کھایا تو دونوں برہنہ ہو گئے، اپنے بدنوں پر درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام بھاگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ بولے، اللہ میں شرم کی بنا پر بھاگ رہا ہوں، وجہ سے کہ تیرے سامنے برہنہ کیسے رہوں، پھر یہ کہ تیری نافرمانی کا ارتکاب بھی کر چکا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند سے خیانت نہ کرتی۔ حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا پھل کھانے پر اکسایا تھا۔ تب اللہ نے ان کو پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے نہیں روکا تھا؟ کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا ہے، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا تو وہ آدم کو بہکانے جنت میں کیسے آ گیا؟ مفسرین اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ اس نے جنت سے باہر رہ کر ان کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالا تھا، جسے آج کل ٹیلی پیتھی کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنے علم کے ذریعے ان کے دماغ میں وسوسہ ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، جنت سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک وقت تک نفع حاصل کرنا ہے۔ فرمایا، تم وہیں زندگی بسر کرو گے اور وہیں مرو گے اور وہیں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پہنچے گا، ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی میں تنگی رہے گی اور بروز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو اپنے رب کے یہ کلمات سیکھ لیے۔ وہ کلمات یہ ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا، اگر تو نے ہم پر مغفرت اور رحمت نہ فرمائی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو ان کے ساتھ حوا علیہ السلام بھی زمین پر اتری اور ان کے ساتھ ابلیس کو بھی اتار دیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدے میں اتارا گیا۔ جب آدم علیہ السلام اترے تو حوا علیہ السلام کی تلاش شروع کی۔ آخرکار میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر بار 2 بچوں کو جنم دیتی تھی، ایک لڑکا ہوتا تھا دوسری لڑکی۔ سب سے پہلا جوڑا قابیل اور اس کی بہن کامین کا تھا۔ پھر انسان کی آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم ہی کو ان کا نبی متعین کر دیا، انہیں دین سکھاتے رہے۔ اس وقت لوگ خالص دین کو اپنانے والے تھے، تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز کی کاریگری سکھا دی۔ جب وہ اترے تو ہر چیز سے باخبر تھے، لوہے، آگ، لکڑی کے استعمال اور لباس میں ملبوس بھی تھے۔ وہ عالم بھی تھے۔ آج کے دور میں کچھ افریقی قبائل کے لوگ وحشیانہ طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ علماء کرام کے مطابق یہ لوگ زمین پر اترنے والوں میں گمراہ اور بدترین انسان ہیں۔ انہوں نے بہترین زندگی کو چھوڑ کر گھٹیا زندگی کو پسند کیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تہذیب سکھلا کر زمین پر بھیجا تھا۔ آدم علیہ السلام کے بعد انسانی مخلوق کی تعداد بڑھتی گئی اور گناہوں کی ابتدا ہوئی۔ تو یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔